नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम व क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। मुअज़्ज़ज़ वाइस चांसलर साहब, काबिल सद एहतराम असातिज़ाए किराम, मोहतरम अरकान इंतज़ामिया और मेरे बहुत ही अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ के साथ बात शुरू करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें, हमारे अज़ीज़ व क़ारिब को, हमारे वतन को, पूरी मिल्लत इस्लामिया को, पूरी इंसानियत को इस वबा से, इसकी जो दूसरी लहर शुरू हो गई, अल्लाह सबको इससे महफूज फरमाए, आमीन। आज की गुफ्तगू का उन्वान आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ अखलाक़ी इनक़िलाब। कुरान मजीद की एक आयत का टुकड़ा मैंने पढ़ा कि महबूब आप इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप अखलाक के बुलंद तरीन मकाम पर फाइज़ हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका मैंने सुना दी, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़, अल्लाह ने मुझे बेहतरीन अखलाक की तकमील के लिए दुनिया में भेजा है। वो आला अखलाक क्या है, ये तो एक पूरा मौजू है। उसमें से चंद कलियाँ, चंद फूल पेशे खिदमत है। पहली बात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इन्न सिद्क़ युनजी वल किज़्ब युहलिक, सदाकत, सच्चाई निजात दिलाती है और झूठ जो है वो हलाकत आमेज़ है। कुरान मजीद में सदाकत और सिद्क़ और सच्चाई के बारे में ये कितनी बड़ी अखलाकी खूबी है। फरमाया इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, तुम भी सच्चों के साथ हो जाओ। इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, अल्लाह की नाफरमानी से बचो और सीधी खरी लगी लिपटी नहीं, डोंट बी डिप्लोमेटिक, साफ सच्ची बात कर दिया करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ, या रसूलल्लाह मैं बहुत सारे गुनाह करता हूँ, मैं सारे नहीं छोड़ सकता, एक गुनाह छोड़ सकता हूँ, उसका मुझसे वादा ले लीजिए। फरमाया झूठ बोलना छोड़ दो। कहा मंजूर है। अब इकरार हो गया, वादा हो गया। बुराई करने लगा, ख्याल आया, हुजूर ने पूछ लिया तो क्या कहूँगा, बुराई छोड़ दी। दूसरी बुराई करने लगा, फिर ख्याल आया कि हुजूर ने पूछा तो क्या कहूँगा, वो भी छोड़ दी। एक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़बान मुबारक से निकले हुए एक जुमले ने उसकी काया पलट के रख दी, सारी बुराइयाँ छोड़ दी। कोहे सफ़ा पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का को जमा किया। वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अल्लाह का भी फरमान था, दाई इल्लल्लाह थे, उन सबको जमा करके खिताब फरमाया, सुनो, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि पहाड़ की इस तरफ से एक लश्कर आ रहा है जो तुम पर हमला आवर हो सकता है, मेरी बात को मान लोगे? तो सब ने बैक आवाज़ कहा, बिल्कुल मान लेंगे, क्योंकि ज़िंदगी भर आपने कभी झूठ बोला ही नहीं, आप तो सादिक़ व अमीन हैं। दुश्मन भी गवाही देते थे। अल्लाहु अकबर। फिर दूसरी बात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी तरबियत दी वो अमानत है। ला ईमान, हुजूर ने फरमाया ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, कोई ईमान नहीं अगर अमानत नहीं है। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है सच्चाई के बारे में।
آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی بچپن میں پڑھا تھا، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پتہ ہے چھوٹے تھے، حصول علم کا شوق تھا، علم کی پیاس بجھانے کے لیے بغداد روانہ ہو رہے تھے۔ والدہ محترمہ نے آپ کی گڈڑی میں کچھ اشرفیاں سی دی اور ایک ہی ہدایت کی، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ راستے میں ڈاکو آ گئے، قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا۔ لوٹتے لوٹتے اس پیارے سے بچے کے پاس بھی آئے، تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہاں ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا یہاں اشرفیاں ہیں۔ کہا اچھا، اپنے سردار کو بلا لے۔ جی یہ بچہ کہتا ہے میری اس گڈڑی میں اشرفیاں چھپی ہوئی ہیں۔ تو سردار نے پوچھا، بیٹا اگر تم نہ بتاتے، جھوٹ بول دیتے تو ہمیں تو نہیں پتہ چلنا تھا۔ کہا میری ماں نے مجھے ہدایت کی تھی، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ خاموش ہو گیا، رکت طاری ہو گئی۔ ایک بچہ اپنی ماں کی بات کا اتنا احترام کر رہا ہے، ہم نے اپنے رب کے حکم احکامات کو پامال کیا ہوا ہے، فوراً توبہ کی، چوری اور ڈاکہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی۔ سردار کو دیکھا تو ان کے سارے جو شاگرد اور سارے ساتھی وہ بھی توبہ کر گئے۔ ان سب کی کایا پلٹ گئی ایک بچے کے سچ بولنے سے۔ سچ کی کیا برکتیں ہیں۔ میں نے کہا نا یہ مختصر وقت ہے اور مختصر باتیں ہیں۔ دوسری بات جو میں نے شروع کی تھی امانت کی، لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ اگر امانت کا احساس نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ایمان بھی نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان تو یہ ہے کہ آپ سب کچھ جان اور مال اللہ کے ہاتھ بیچ دیتے ہو۔ بھئی جب اللہ کے ہاتھ بیچ دی اور پھر اللہ فرماتے ہیں یہ جان اور مال تم اپنے پاس ہی رکھو، تو پیارے بچوں بولو، اب یہ جان اور مال، یہ قوت، یہ صلاحیت، یہ آنکھ، کان، دل و دماغ، ہاتھ پاؤں، بولو اب کس کی ملکیت ہے؟ اب ملکیت اس مالک حقیقی کی ہے۔ آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، اب ہم مالک نہیں، امین ہیں، امانت ہے۔ اب دیکھنا اس امانت میں خیانت نہ ہو جائے، آنکھیں بھٹک جائیں تو خیانت ہو گئی، زبان سچ بولے تو امانت، جھوٹ بول دے تو خیانت کی مرتکب، کان اچھائی سنے تو امانت، برائی سنے تو خیانت، ہاتھوں سے کسی کی مدد کر دی، کسی کی جان بچائی تو آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا۔ اور یہی ہاتھ کسی پہ ظلم کے لیے اٹھیں تو خیانت، پاؤں سیدھی راہ پہ چلے تو امانت، الٹی راہ پہ چلے تو خیانت۔ غرض جو کچھ بھی ہے آپ کے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے، لہذا اس امانت کا خیال رکھا جائے۔ اس امانت، خیانت، انگریزی میں خیانت کو بھلا کیا کہتے ہیں؟ کرپشن کہتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ قائم کی، اس کی یہ سب سے بڑی خوبی تھی، کرپشن فری سوسائٹی، کرپشن فری اسٹیٹ، کرپشن فری اکانومی۔ یہ آپ کا ترہ امتیاز انقلاب تھا۔ اور بچوں ایک بات میں ضمناً ذکر کرتا چلوں، قرون اولیٰ کے مسلمان دنیا پہ چھا گئے تھے، دنیا کے لیڈر بن گئے تھے۔ بوجھو کیا بات تھی؟ کیا صرف فوجی طور پر سب سے زیادہ طاقتور تھے؟ صرف معاشی قوت تھے بہت بڑی؟ نہیں، سب سے بڑی بات یہ تھی وہ دنیا کی سب سے بڑی اخلاقی طاقت تھے۔ اخلاق کے زور پر ہی انہوں نے دنیا پہ حکمرانی بھی کی ہے، دنیا کی رہنمائی کی ہے، اس لیے کہ ان کا منصب ہی یہی تھا۔ اور منصب کے لفظ سے مجھے یاد آ گیا، المنصب امانت۔ حضور فرماتے ہیں منصب بھی امانت ہے۔ یاد رکھو، زندگی میں تم بچوں بڑا رائز کرو گے، کوئی عہدہ ملے، وہ تمہاری پراپرٹی، تمہاری ملکیت نہیں، امانت ہے، اللہ کے ہاں اس کے لیے جواب دہ ہوگے۔
پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر ایفائے عہد کی تاکید فرمائی. ایفائے عہد کو کس مقام پر لے گئے؟ اللہ، وہ خود اپنی مثال پیش کر دی. پہلے تو قرآن کی آیت سن لیجیے، اوفوا بالعقود، وعدہ کرو تو پکا کر دو. ان العہد کان مسئولا، وعدہ جو بھی کرو گے اس کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاثہ، منافق کی تین نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اذا اؤتمن خان، امانت دی جائے تو خیانت کرے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. کس قدر امپورٹنس ہے وعدے کی. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کو یاد ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ ابھی دستخط نہیں کیا، معاہدہ ہو چکا ہے کہ اگر مکہ سے کوئی شخص بھاگ کر مدینہ آئے تو اسے واپس کرنا پڑے گا، لیکن اگر مدینہ سے بھاگ کے مکہ آ جائے تو واپس نہیں کریں گے. بڑی انجسٹ قسم کی یہ کنڈیشن تھی. صحابہ اس پر بڑے دکھی بھی ہوئے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس کے اندر تو فتح مبین چھپی ہوئی ہے. حضور وعدہ کر چکے تھے. اسی دوران حضرت ابو جندل آ گئے، دشمن کی اپنی قید سے رہا کسی طرح سے نکل کر پہنچ گئے. یا رسول اللہ مجھے پناہ دے دیجئے. اتنے میں قریش بھی پیچھے پیچھے پہنچ گئے، ان کے والد بھی آ گئے سہیل بن عمر. اب سائن تو بھی کیے نہیں تھے. فرمایا آپ سہیل بن عمر کہنے لگے آپ وعدہ کر چکے ہیں، ابو جندل کو واپس کر دیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں وعدہ کر چکا ہوں. آنکھوں میں نمی ہے، صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں. کتنے دکھی دل کے ساتھ آپ نے حضرت ابو جندل کو واپس کر دیا، لیکن وعدہ خلافی نہیں کی ہے. اسی طرح عدل و احسان کی تلقین فرمائی. اعدلوا واقرب للتقوی، عدل کرو، یہ تقوی کے قریب ترین ہے. اچھا، قرآن مجید میں ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ عدل اور احسان دو چیزوں کا تمہیں حکم دیتا ہے. تمہارا ساری زندگی کی پالیسیز جو ہیں وہ اکنامک پالیسیز ہوں، سوشل پالیسیز ہوں، پولیٹیکل پالیسیز ہوں، should be based upon عدل و احسان. عدل از منیمم، احسان کی کوئی سیلنگ نہیں ہے. عدل از اے لیگل ریکوائرمنٹ اور احسان از اے مورل ریکوائرمنٹ. عدل کی بس ایک مثال سن لو. قریش کی ایک خاتون، اس کا بھی نام روایت اب میں آتا ہے فاطمہ تھا، چوری ہو گئی. بنی مخزوم کی خاتون تھی، اس نے چوری کر لی. اب قانون کے مطابق ہاتھ کاٹنا تھا، تو کہا یہ تو کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سفارش کروائی جائے. بھئی کس کی سفارش کروائی جائے؟ بھئی نبی حضرت اسامہ بن زید سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان کو بھیج دیا جائے. ان سے درخواست کی گئی، وہ چلے گئے. حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا. فرمایا کیا کہتے ہو؟ پہلے تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ ان کے بڑوں نے جرم کیا تو ان کو چھوڑ دیا، اور ان کے چھوٹوں نے جرم کیا تو سزا دے دی. خدا کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ عدل و احسان کا معیار آپ نے قائم فرمایا ہے. اور آخری بات، عفو و درگزر. اللہ اکبر. ہمیں حکم کیا ہے؟ اللہ اکبر. ہم کوئی کوشش کرتے ہیں کہ بس بدلہ لے لی جائے. انتقام کی آگ بھڑکتی ہے جب تک بدلہ نہ لے لے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعلیٰ اخلاق کی تعلیم فرمائی، سن لیجئے. دو چھوٹی چھوٹی مثالیں، دونوں فتح مکہ سے تعلق رکھتی ہیں. ہندا ابو سفیان کی بیوی ہے، بہت غلاظت بولا کرتی تھی. اس دن بھی اس نے نہیں چھوڑا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وائیاں توائیاں بکنا شروع کر دی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے، کچھ نہیں کہا. اس پر وہ حیران ہو گئی کہ آج تو میرے ٹکڑے ہو جانے چاہیے تھے. یہ وہی ابو سفیان کی بیوی ہے جس نے سید الشہداء حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. تو اس نے جو جملے کہے وہ ریکارڈ ہو گئے.
یا رسول اللہ، آج سے پہلے آپ کے خیمے سے زیادہ مجھے نفرت کسی خیمے سے نہیں تھی، آج جو میں نے آپ کا اعلیٰ اخلاق دیکھا ہے، مجھے آپ کے خیمے سے زیادہ محبوب خیمہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ درگزر کی کیا اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ مشرکین جمع ہیں جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، وطن سے نکلنے پہ مجبور کیا تھا، اور آج وہ انتظار میں ہیں کہ ہمیں کیا سزا ملتی ہے۔ پوچھا بوجھو آج تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ کہا انت کریم و اخن کریم، آپ تو بڑے اعلیٰ انسان ہیں۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جس طرح میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا آج کوئی پکڑ نہیں، میں بھی تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ کیا اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ یہ چند پھول ہے، یہ چند کلیاں ہیں جو اعلیٰ اخلاق سے ریلیٹڈ تھی، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ میرے بچوں، یہ باتیں ان کو اپنا لو، ان کو اپنی زندگی بنا لو، اپنی زندگی کو ان پھولوں کی خوشبو سے مہکا لو اور اس سے اپنے معاشرے کو مہکاؤ۔ یہ وہ روشنی ہے جس سے اپنے معاشرے کو منور کرو، یہ وہ حرارت ہے جس سے اپنے ماحول کو گرماؤ۔ میری دعا ہے میرے پیارے بچوں کو اللہ کریم اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔